LMP मीडिया चैनल को सब्सक्राइब। सभी हजरात को बयान और खिताबत के उस माहौल में लिए चलता हूँ जहाँ आप सब उलमाए किराम के नासिहाना कलमात और मवाइज़े हसना से मुस्तफीज़ होंगे। तो आइए मैं अपने पहले मुकर्रिर को मैं चंद अशार के साथ मदऊ करूँगा जिनका नाम नामी इस्म गिरामी हजरत मौलाना मोहम्मद फ़हीम साहब क़ासमी दामत बरकातुहुल आलिया है, जिनको मैं चंद अशार के साथ मदऊ करूँगा कि ऐ जान वफा जलवा दिखाने के लिए आ, ऐ जान वफा जलवा दिखाने के लिए आ, इस कासे गुलशन को सजाने के लिए आ। अरे बेताब निगाहों का भरम टूट न जाए, अरे बेताब निगाहों का भरम टूट न जाए, इस सोई हुई महफिल को जगाने के लिए आ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व इमामना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अम्मा बअद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूनु हवाअन तबअन लिमा जितु बिहि, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हज़रात गिरामी, मुअज़्ज़ज़ सामईन, स्टेज पर जलवा अफरोज उलमाए इज़ाम, ये जो जलसा रखा गया है ये हम और आपके लिए बड़ी खुशी की बात है कि ऐसी दीन की महफिलें हम और आपको बार बार सुनने को मैसर हो। दुनियावी काम तो हम जिंदगी में हमा वक्त करते रहते हैं, लेकिन दीन का काम अगर जिंदगी में कभी कभी करने को मौका मिले तो अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि अल्लाह ताला इन्हीं मजलिसों के जरिए हम और आपकी मग़फ़िरत फरमा दे, वरना हम और आपके पास ऐसे अमाल कहाँ हैं कि जिन अमालों की बुनियाद पर हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफी के तालिब हों और अल्लाह ताला हमको जन्नत अता फरमा दे। आज आप तमामी हजरात के सामने कुरान मुक़द्दस के ऊपर चंद मिनट लबकुशाई करूंगा, क्योंकि रमजान आने वाला है। हम और आपके ऊपर लाजिम और जरूरी है कि हम उसका इस्तकबाल करें। वैसे जिस तरीके से रमजान में रहना चाहिए, जैसा उसका इस्तकबाल करना चाहिए, वैसा हमसे हो तो नहीं पाता है, लेकिन दिल के अंदर लगन और उमंग जरूर होना चाहिए कि हम रमजान में किस तरीके से वक्त गुजारेंगे और किस तरीके से अपने रब को मनाएंगे, क्योंकि रहमत हक बहाना में जो है अल्लाह ताला की रहमतें बहाना तलाश करती हैं कि मैं अपने बंदों को किस तरीके से माफ कर दूं। कोई एक नेक काम कर ले, हो सकता है कि वही नेक काम अल्लाह को पसंद आ जाए और उसी बुनियाद पर अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। सबसे पहले मैंने कुरान मुक़द्दस की जो आयत पढ़ी है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, कि वो कुरान मुक़द्दस है। सबसे पहले हुरूफ मुक़द्दआत है, जिनके मुतालिक मुफस्सिरीन इकराम ने लिखा है कि इनके मानी ना नबी को ना किसी को मालूम है। बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा है कि हो सकता है कि अल्लाह ताला ने इन अल्फाज के मानी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया हो, लेकिन उन अल्फाज के मानी को लोगों के सामने खोलने से मना किया हो। ये हुरूफ मुक़द्दआत इसलिए कहा जाता है, इनको काट काट के पढ़ा जाता है, इनके कोई लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं किए जाते।
اور نہ کسی مفسرین نے نکالنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے تو اللہ عالم واللہ ورسول عالم کہ اللہ اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، ہم اور آپ تو حد درجے کے جاہل ہیں، وہاں ہم اور آپ کی کہاں رسائی ہو سکتی ہے؟ آگے فرمایا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ قرآن مقدس ہے جس کے اندر رتی کے برابر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں پر ایک لفظ ہے، عربی کا ایک قانون ہوتا ہے کہ قریب کے لیے ھذا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور دور کے لیے ذالک کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں قرآن مقدس کے اندر قرآن کی فصاحت و بلاغت کو دیکھیے کہ اگر آج سے 1400 برس پہلے اور آج کے وقت تک اگر کوئی شخص قرآن مقدس کے اوپر انگلی اٹھائے تو اس کے لیے سب سے بہتر جواب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ قرآن مقدس ہے۔ اس قرآن کی طرف اللہ نے اشارہ نہیں کیا ہے جو لوح محفوظ کے اندر قرآن محفوظ ہے، اس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ قرآن مقدس ہے جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اتارا گیا ہے، اس کے اندر رائی کے دانے کے برابر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر دنیا کے اندر کوئی شخص قرآن مقدس کے اندر شک کی بنیاد پر قرآن کے اوپر زبان درازی کرتا ہے، اس کے اوپر دارا زنی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو قرآن نے صاف صاف اعلان کر دیا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ قرآن نے صاف صاف کھلا چیلنج کر دیا ہے کہ اگر تم قرآن مقدس کے اندر ایک رتی کے برابر، ایک رائی کے برابر ذرا سی بھی تم شک کرتے ہو تو تم اس جیسی ایک آیت پیش کر دو۔ اللہ کو چھوڑ کر پوری دنیا کے افرادوں کو ملا لو، جن و انس ہر چیز کو ملا کر کے اگر قرآن جیسے ایک آیت پیش کر سکتے ہو تو پیش کر کے دکھا دو، سمجھ جائیں گے کہ قرآن وہ نہیں ہے دوسرا ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا کہ ایسا تم کر بھی نہیں سکتے ہو اور ہرگز نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ یہ کام اللہ ہی کا ہے اور اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں کر سکتے ہو تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ آج قرآن کے اوپر انگلی اٹھانے والے ہزاروں ملیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھ کر کے صحابہ کو سناتے تھے، صحابہ کے مابین قرآن کی تلاوت ہوتی تھی تو ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ہزاروں شیاطین قرآن کے اوپر انگشت زنی کیا کرتے تھے اور نکتہ چینی کیا کرتے تھے کہ کلام اللہ تو ہے نہیں، کلام الناس ہے۔ بہت سارے لوگوں نے کوشش بھی کی لیکن سارے لوگ ناکام رہے، کیونکہ یہ کلام الناس نہیں، کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اس کے اندر جو شک کی گنجائش سمجھے گا اور اس کے اوپر انگلی اٹھانے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر صاف صاف اعلان کر دیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن تو ہم نے اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رہے ہیں۔ بہت سے ابو جہل، بہت سے عتبہ، شیبہ، بہت سے فرعون، نمرود دنیا کے اندر آئے ہیں، بہت سے یہودی، مجوسی، بہت سے کفار و مشرکین نے قرآن کے اندر تحریف کرنے کی کوشش کی ہے۔ انگریزوں نے قرآن کو مٹانا چاہا، قرآن کے اوراقوں کو جلایا، سمندروں کے اندر غرق کرا دیا، لیکن آج قرآن جس طریقے سے آسمان سے دنیا پہ آیا تھا آج اسی طریقے سے ہمارے سامنے محفوظ ہے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی اپنے مسئلے کی کتاب لے کر کے اس کے اندر رد و بدل کر کے اپنے لوگوں کے پاس جا کر کے کہتا ہے کہ دیکھو یہ مضمون ہم نے کتنا اچھا تراش کے لایا تمہارے پاس، اس کے اندر ہم نے جو مشکل مسائل تھے سب کو نکال دیا ہے اور سارے آسان مسائل کو اس کے اندر اندراج کر دیا ہے۔ یہودیوں کو تو صرف آسانی چاہیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا تھا کہ چلو جنگ کرتے ہیں، بستی کو فتح کرتے ہیں اور پھر اس کے اندر ہم اور آپ رہیں گے، تو بستی والوں نے کیا کہا، تو یہودیوں نے کیا کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جائے اور وہاں لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، جب لڑ لینا اور فتح کر لینا تب ہم آ جائیں گے وہاں رہنے کے لیے۔ تو اس یہودی نے
اپنی کتاب کی تبدیلی کر کے اپنے لوگوں کے پاس جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ دیکھو اس کتاب کو ہم نے آسان لفظوں میں تمہارے سامنے پیش کیا ہے، دیکھو اس کی جو 200 کا ایک مضمون ہے، 400 کے لوگوں نے مانگ کے مضمون لے لیا، لیکن وہی یہودی جب قرآن مقدس کے چند اوراقوں کو لے کر کے اس کے زبر زیر کے اندر فرق کر کے مسجد کے سامنے آ کے بیٹھتا ہے اور لوگوں سے جب آواز لگاتا ہے، لوگوں کے سامنے کہتا ہے کہ دیکھو ہم نے قرآن کا نیا صحیفہ تیار کیا ہے اور اس کو ہم کم داموں میں فری میں ہم تم کو دینے کے لیے تیار ہے، اس کو لے لو۔ لوگوں نے دیکھا، پہچان لیا کہ بھائی اس کے اندر غلطی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے وہاں کھڑے ہیں، فٹافٹ غلطیاں نکال رہے ہیں، کہہ رہے بھائی اس کے اندر یہاں زبر ہونا چاہیے، یہاں تم نے زیر لگا دیا ہے، یا پیش ہونا چاہیے، یہاں تم نے زبر لگا دیا ہے۔ وہ یہودی ڈر گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر حملہ کر دیں۔ اس یہودی نے کہا خدا کی قسم آج سے 1400 برس پہلے جو ایمان دنیا کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلایا تھا، جو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عوام کو دیا تھا، صحابہ کو دیا تھا، وہ قرآن خدا کی قسم آج بھی ویسے محفوظ ہے۔ اسی لیے تو کہا ہے اللہ نے ہم قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جن لوگوں نے قرآن کے اوپر شک کی گنجائش کرنے کی کوشش کی ہے تو ان کو اصحاب فیل کا واقعہ سنا دو، جن لوگوں نے شک کی گنجائش کرنے کی کوشش کی ہے ان کو تذکیر والوں کا واقعہ سنا دو، جن لوگوں نے قرآن کے اندر شک کی گنجائش کرنے کی کوشش کی ہے ان کو انگریزوں سے جب علماء نے مقابلہ کیا تھا وہ تاریخ ان کے سامنے دہرا دو، کبھی کوشش نہیں کریں گے کیونکہ اس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے قلوب کو بدلتا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان نہیں لائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے تلوار ہاتھ سے لے کر کے چلتے ہیں، راستے میں ایک صحابی ان کو ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ارے عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت نام نہیں لیا بلکہ کہا میں محمد بن عبداللہ کا سر قلم کرنے کے لیے نعوذ باللہ جا رہا ہوں۔ ان صحابی نے کہا کہ وہاں جانے سے پہلے ذرا اپنے بہن بہنوائی کی خبر تو لے لو۔ جب جاتے ہیں تو وہاں پر ایک صحابی ان کی بہن کو قرآن کا درس دے رہے ہوتے ہیں، وہ صحابی جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو سنتے ہیں فوراً وہ سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، وہ گھر کے اندر جا کے چھپ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر جب داخل ہوتے ہیں اپنی بہن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فاطمہ جو تم پڑھ رہی تھی وہ کیا چیز تھی؟ بہن کہتی ہے کہ عمر جس باپ کا خون تمہاری نسوں کے اندر گردش کر رہا ہے وہی خون ہماری نسوں کے اندر گردش کر رہا ہے۔ اگر تم کفر پر ڈٹے ہو کر ہم سے مطالبہ کر رہے ہو کہ بتاؤ فاطمہ تم کیا پڑھ رہی تھی، تو ہم اسی باپ کی ہم بھی بیٹی ہے، ہم بتلانے والے نہیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع کر دیتے ہیں، بہن مجبوراً وہ صحیفہ لا کے پیش کرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے وہ صحیفہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے کر کے چلو، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تابعدار بننا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ تلوار نیام سے باہر ہے، جو پیادہ پا جا رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پڑتی ہے تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آ رہا ہے، لگتا ہے اس کی نظر میں کوئی غلط فہمی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جھگڑا فساد مچا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صبر کرو، اگر ارادہ نیک رہا تو کوئی بات نہیں، اگر ارادہ غلط ہوگا تو انہی کی تلوار سے ان کی گردن کاٹ دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب پہنچتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عمر کیا بات ہے، یہ 27 سالہ نوجوان اپنی نظروں کو اٹھائے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتا ہے کہ اللہ کے نبی ہم کو اپنا غلام بنا لیجیے۔ بتلائیے کہ قرآن نے کیسے بدل دیا۔ تو میں دوستو یہ قرآن گھروں کے اندر صرف رکھنے کی چیز نہیں ہے، جب سال گزر جاتا ہے، جب کوئی مرتا ہے اس کے مرنے کے ٹائم پڑھا جاتا ہے، یا رمضان جب آ جاتا ہے تو قرآن کو نکالا جاتا ہے، اس کے اوراق بوسیدہ ہو جاتے ہیں، اتنی دھول جمع ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو
دل پر ہاتھ رکھ کے ایک مرتبہ سوچئے کہ جب ہم کپڑے لینے جاتے ہیں بازار کے اندر تو اچھے سے اچھا کپڑا تلاش کرتے ہیں، جب ہم تکیہ لگاتے ہیں تو اچھے سے اچھی ہونی چاہیے، جب ہم اپنے کپڑوں کو گھر کے اندر رکھتے ہیں تو اس کے لیے سیف الماری کا جو انتظام کرتے ہیں تاکہ ہمارے کپڑوں کے اوپر دھول نہ لگے۔ لیکن جب قرآن کی باری آتی ہے تو اس کے لیے گھر میں جو کپڑا لایا جاتا ہے اس میں سے جو کپڑا بچ جاتا ہے اس کا جزدان بنا دیا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی عظمت تمہارے دلوں کے اندر ہے، یہ قرآن کی عزت ہم اور آپ کے دلوں کے اندر ہے۔ اور قرآن کے لیے ریل کا انتظام کرتے ہیں، اگر ریل ٹوٹ جاتی ہے تو اس کو پلٹ کر کے اس کے اوپر قرآن رکھ لیتے ہیں۔ یہ قرآن کا ادب احترام ہے۔ ہم تکیہ سر کے نیچے رکھتے ہیں، اگر ذرا سی گندی ہو جاتی ہے اس کو پھینک دیتے ہیں، اور کپڑے رکھنے کے لیے سیف الماری رکھتے ہیں۔ قرآن کے لیے کہتے ہیں گھر میں الماری بنی ہوئی ہے اس کے اوپر قرآن کو رکھ دو۔ بھائی بتاؤ ساری دھول آگے قرآن پہ جمع ہوتی ہے، یہ قرآن کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ خدا را قرآن کی عظمت کو اپنے دلوں کے اندر بساؤ ورنہ یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔